मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहद न्यूज़ के प्रोग्राम एक मेहमान एक शख्सियत पे आज हम मौजूद हैं जनाब इकबाल कश्मीरी साहब के साथ। इकबाल कश्मीरी साहब का नाम किसी तारुफ को मोहताज नहीं, सियासत के हवाले से और सोशल वर्क के हवाले से ये मोहतरम ने अपनी एक जिंदगी वक्फ कर दी है खिदमत खल्क के लिए। बाकी आइए हम इनसे जानते हैं कुछ बातें कि सियासत में आने का शौक और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम इकबाल साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या कहना चाहेंगे आप, कितना अरसा हुआ आपको सियासत में आए हुए? मुझे कम बेश तकरीबन कोई 31 साल हो गए हैं। 31 साल हो गए आपको? वैसे तो एक सियासी कारकुन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एज अ टीन बॉय में आया था। तकरीबन मैट्रिक करके जब मैं फर्स्ट ईयर में आया तो उर्दू आर्ट्स से मैंने अपना एज अ PSF के अंदर वहाँ से हमने अपना कैरियर का आगाज़ किया। लेकिन उसमें कोई ज़्यादा लंबा अरसा नहीं गुजार सके, लेकिन हल्के की सियासत में और वार्ड की सियासत में इंटैक्ट हुआ और 90 से बाकायदा मैंने इसका स्टार्ट किया बाकायदा सियासत का। अच्छा, 90 से आपने स्टार्ट किया, 31 साल एक टू मच टाइम। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही क्यों, और भी तो सियासी जमातें थी? असल में पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ आपके चैनल का, आपने मुझे मौका दिया और अपना कुछ अपने बारे में और अपना सियासी मामलात के बारे में और कुछ अपने जो खिदमत के बारे में और अपने सियासी कैरियर के बारे में। तो जहाँ तक कि पीपल्स पार्टी क्यों, तो पीपल्स पार्टी हमारी तकरीबन ख़ानदान में कोई तीसरी जनरेशन में हूँ। अच्छा। मेरे नाना गैर जमाती दौर में 85 में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के साथी थे, खैर मोहम्मद बलोच साहब, क्योंकि मेरे ननियाल जो है बलोच फैमिली से, वालिद साहब मेरे कश्मीरी हैं, तो ये एक अलग बहस है। तो ननियाल जो हमारा अपना पीपल्स पार्टी से शुरू से वाबस्ता की है। 4 आने के मेंबर थे मेरे नाना खैर मोहम्मद बलोच साहब, और गैर जमाती दौर में 85 में बाकायदा इलेक्ट हुए ज़ियाउल-हक के दौर में। अच्छा। तो वो एक सिलसिला, क्योंकि घर से मुझे एक सिलसिला मिला था और मेरी पैदाइश भी लियारी की है। यानी कि कहना ये चाहेंगे कि सियासत आपको विरसे में मिली? बिल्कुल विरसे। मेरे मामू भी तकरीबन ये MRD की तहरीक में और पूरा मेरे घर का ख़ानदान जो है ना MRD की तहरीक में पेश रहा, और बाकायदा जो 9 सितारे की जो तहरीक चली थी उसमें मेरे जो नानी के घर को बाकायदा जलाया गया था उसमें। अच्छा। हाँ, बाकायदा जलाया गया था। मुझे आप लोगों की भी कुर्बानियां हैं? बिल्कुल, उस वक्त घर को जलाया गया था। और ये सिलसिले में जो, क्योंकि अपना लियारी एक पीपल्स पार्टी का गढ़ है, तो वहाँ से बाकायदा एक सियासी विरसे की सूरत में मिली और अपना और की सियासत बाकायदा जो अपना पीपल्स पार्टी की सियासत है। हमें जब तीसरी जनरेशन में तीसरी जनरेशन में हूँ इस वक्त, मेरे बच्चे भी इस वक्त अपना, मेरे भांजे भतीजे, मेरी औलाद जो है ना, बच्चे मेरे चौथी जनरेशन इस वक्त पीपल्स पार्टी के। अच्छा, माशाअल्लाह। और पीपल्स पार्टी का क्योंकि ताल्लुक शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब लेके आए तो उस वक्त के मजबूत सरमाएदारों के खिलाफ आप देख सकते हैं कि जब 70 की दहाई के अंदर जब हक मांगने वालों को कारखाने की भट्टियों में जला दिया जाता था, कि उस वक्त की मजबूत लेबर इस्लाहत आई और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मजबूत किसान का नारा लगाया, मजबूत मजदूर का अरसार में लगाया कि जहाँ मजदूर है वो बाकायदा सरमायादारों के साथ उनको पार्टनर बनाया। तो ये तमाम चीज़ें एक लेवल से चलती हुई आ रही है। भुट्टो ख़ानदान के साथ हमारा एक सिलसिला चलता हुआ आ रहा है, तो वो आज तक अल्हम्दुलिल्लाह कायम है। आइंदा मेरे बच्चे माशाल्लाह आप देखते हैं कि आप अक्सर देखते होंगे बाकायदा हमारी चौथी जनरेशन पीपल्स पार्टी के साथ वाबस्ता है, और बाकायदा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जहाँ तक पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है तो एक सिलसिला हमारा चलता हुआ आ रहा है, और ये कंटिन्यू आइंदा जब तक हमारी ख़ानदान अल्लाह ताला सबको ज़िंदगी सेहत सलामत रखे, तो ये ननियाली विरसा इस वक्त जो है ना बाकायदा हमारी नसों में चलता हुआ आ रहा है। और पीपल्स पार्टी के साथ वाबस्तगी हमारी सारी ज़िंदगी की है। मैं, मेरी बच्चे, आने वाले औलाद, ये सिलसिला जब तक हम कायम हैं और जब तक ये पाकिस्तान कायम है, जब तक हम लोग कायम हैं तो इंशाअल्लाह कायम रहेगा। आपके कहने का मकसद ये, जो भुट्टो साहब का जो एक एम था, जो एक अज़म था, जो उन्होंने एक मकसद को लिया हुआ था, उस मकसद को आप लोग लेके चल रहे हैं। भुट्टो साहब के साथ तो हमारे खासकर जो बड़े लोग चले, हमारी जो जनरेशन है, मैं अपना शहीद बेनज़ीर साहब के साथ बाकायदा मैं यूथ के अंदर रहा, 90 के अंदर यूथ में आया, और यूथ में 96 में मेरे डिस्ट्रिक्ट का जनरल सेक्रेटरी बनाया, और 2000 तकरीबन 6 तक जो है ना बाकायदा मैं डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी रहा, फिर डिवीजन के अंदर आया। यूथ के अंदर मेरी प्रोसेस रही है पार्टी के अंदर, और मुसलसल कोई ऐसा दिन नहीं है ये 30 से 31 सालों में जब हम प्रोसेस में नहीं रहे या सड़क पे नहीं रहे
یا سیاسی جدوجہد میں نہیں. جہاں پیپلز پارٹی کی کال آئی ہے ہم سڑک پہ بھی تھے ہر میں, چاہے الیکشن کی صورت میں ہو, چاہے اپنا نواز شریف کی اینٹی نواز شریف گورنمنٹ کی صورت میں, مشرف کی حکومت کی صورت میں ہو, اس صورت میں تمام پروسیس کے اندر میں میرا خاندان اپنی پوری ٹیم جو ہے نا سڑکوں پر رہے اور جدوجہد میں رہے. اچھا, کشمیر کے حوالے سے آپ کو ایک خاص مقام حاصل ہے پاکستان پیپلز پارٹی میں, اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ ابھی تک آپ لوگوں کی خدمات کیا ہے کشمیر کے حوالے سے؟ دیکھیں 2006 میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے مجھے پارٹی کا ٹکٹ دیا LH36 سے. اس صورت میں دیا کہ جب یہاں پر پیپلز پارٹی کی سپورٹ پر کچھ خاندان تھے جن کا میں نام نہیں لوں گا, اور باقاعدہ جیتے اور 5 سال انہوں نے باقاعدہ MLA کی صورت پہ رہے. وہ خاندان جب پیپلز مسلم لیگ میں گئے تو اس صورت میں مجھے باقاعدہ یہاں پر کوئی کینڈیڈیٹ نہیں تھا 2006 میں. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 2006 کے اندر کراچی کے اندر سیاسی حالات کس قسم کی تھی, اور MQM کے سامنے الیکشن لڑنا کوئی مذاق نہیں تھا. تو 2006 میں مجھے, کیونکہ مشرف کی حکومت تھی اور ڈنڈا مار حکومت تھی, اور ڈنڈا مار حکومت کے اندر شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے مجھے پارٹی کا ٹکٹ دیا. الحمدللہ یہ 4 مہینے کراچی کے 6 اضلاع, اس وقت تو 5 اضلاع تھے, اس 5 اضلاع میں باقاعدہ اس پارٹی کے علم کو لے کے نکلے. اور بڑے بڑے توانگر خان جو آج کہتے ہیں کہ ہم کراچی میں کشمیریوں کے مالک ہیں اور کشمیر, تو اس صورت میں یقین کریں کسی کو پاؤں میں وہ کہتے ہیں نا کھڑے ہونے کی جگہ نہیں تھی. الحمدللہ پیپلز پارٹی کے جھنڈے کے تلے اور پیپلز پارٹی کا ٹکٹ کے لے کر الحمدللہ میں الیکشن لڑا اور بھرپور طریقے سے لڑا, اور سیاسی طور پہ ہم لڑے. ٹھیک ہے, اس وقت باقاعدہ اسٹیمپنگ ہوئی, پولنگ اسٹیشن قبضے ہوئے, جس طرح کراچی میں آپ اندازہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت کیا حالات تھے اور کس طریقے سے الیکشن وہاں کراچی میں ہوتے تھے. اس الیکشن اس طرح کی نظر. لیکن جہاں تک آپ کشمیر کی بات کر رہے ہیں تو میں باقاعدہ کشمیر کی سیاست میں 2006 میں ہم شہید بنا. جہاں تک تحریک آزادی کشمیر کا تعلق ہے تو میں اپنے شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے اپنا فلسفے کو, شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے صاحب فلسفے کو, ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے فلسفے کو, ہم ایک ہی فلسفے کو لیتے ہوئے چل رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں رائے شماری. اب میرا ذاتی طور پہ نعرہ ہے کہ رائے شماری, چاہے اس پار کا کشمیری اس پار کا کشمیری. اس وقت جو موجودہ حکومت ہے کہ جتنا تحریک آزادی کشمیر کو موجودہ حکومت نے نقصان پہنچایا ہے 71 سالوں میں یا 72 سالوں میں اس کی نظر نہیں ملتی. کہ اتنی کمزور حکومت آنے کے بعد جس کی خارجہ پالیسی بالکل زیرو پر ہو, آپ کے پڑوس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی خارجہ پالیسی کی جو ہم حکومت کی کارکردگی یہ دے سکتے ہیں کہ آپ کے قریب کے امارات آپ کے ساتھ نہیں کھڑا اس وقت. چائنا آپ کے بالکل خاموش سردمیری کی صورت میں کھڑا ہوا ہے, ایران آپ کے ساتھ نہیں ہے, اپنا سعودی عرب آپ کے ساتھ نہیں ہے. تو یہ تمام چیزیں ہونے کے بعد جب یہ حکومت آئی جو PTI کی موجودہ حکومت ہے, انہوں نے جتنا تحریک آزادی کشمیر کو, میں تو یہ دیکھ سکتا ہوں کہ 71 کے اندر جب ملک 2 لاکھ ہوا, جب ہم شملہ کے اندر گئے اس وقت بھی یہ پوزیشن نہیں تھی. کہ اس وقت یعنی کہ جب ہم بالکل ہماری فوجیں وہاں پر سرنڈر تھی, تمام حالات تھے, لیکن اس وقت بھی اس طرح کے حالات نہیں تھے کہ جس طریقے سے اپنا ہندوستان نے بابانگ دیل اسمبلی میں جا کر وہاں سے اپنا کیا کہتا ہے امریکہ سے واپسی پر مودی نے جا کر 71 اور یہ 35A کا جو خاتمہ کیا, اور باقاعدہ اپنا ریاست جموں کشمیر کو, جموں کو الگ اپنے صوبے کی صورت میں لیا اور کشمیر کو اپنے الگ صوبے کی صورت. 71 سالوں میں اس کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ احمقوں کی حکومت جب سے آئی ہے, یہ PTI کی حکومت آئی, انہوں نے جتنا کشمیر کا اس کو نقصان پہنچایا جس کی نظیر آج آپ دیکھتے ہیں کہ اب جب جیسی حکومت آئی تو کہنے لگے کہ اس طرح کے ہمارے معاشی حالات اچھے نہیں ہیں. اگر میں ایسے کہہ لیتا ہوں کہ ہم پڑوس میں بیٹھے ہیں, میرا پڑوسی بڑا طاقتور ہے, اگر وہ ہماری غیرت پہ آ کے حملہ کرتا ہے, میں کہہ رہا جی میرے تو کھانے کے لالے پڑے, میں اس سے غیرت کا کیا سودا کروں. چاہے میں اس صورت میں کہوں گا کہ آپ کے گھر میں گھس جائے, نہیں میرے معاشی حالات تو ٹھیک نہیں ہے. اس طرح کی صورتحال کے اندر کشمیری میں دیکھتا ہوں کہ 48 میں جو باقاعدہ جموں کے جو مہاجر جنہوں نے اپنا دنیا کی سب سے بڑی ہجرت ہوئی تھی, تو لاکھوں لوگوں کو اس وقت شہید کیا گیا قیام پاکستان کے نام پر. اس قیام پاکستان کو کیونکہ کشمیریوں نے اپنی کمٹمنٹ, جس طرح کا جو 2 قومی نظریے کی صورت میں ہم آئے تھے کہ کشمیریوں نے اپنی کمٹمنٹ پاکستان کے ساتھ رکھی تھی, وہ آج تک اس کمٹمنٹ کو مناتے ہوئے آ رہے ہیں کہ 48 میں ہم نے تقریباً لاکھوں جانوں کی قربانی دی. پھر اس کے بعد کشمیر بنے گا پاکستان کی صورت میں آج تک ہم دیتے ہوئے آ رہے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جوان وہاں پر جھنڈا پاکستان کا لے کے کھڑا ہوتا ہے اور گولی کھاتا ہے, اور ہم یہاں سے اس کو صرف 2 لفظوں کی صورت میں دیتے ہیں کہ اس وقت میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ باقاعدہ کشمیریوں کو ایک مضبوط, اب کم از کم دیکھیں نا, ہم تو کہتے ہیں پاکستان ہمارا مضبوط فریق ہے, اپنا فریق ہے اور وکیل ہے. اب وکیل اندر جا کے خاموش ہوگا
تو جج نے کیا کرنا ہے اور سامنے وکیل نے کیا کرنا ہے. اس وقت ہندوستان نے پوری دنیا میں جا کے ہمیں جو ہے نا کشمیر کی صورتحال کو بالکل تبدیل کر کے رکھ دیا. اور یہ جو وکیل پاکستان جو اس وقت بیٹھے ہیں اس موجودہ حکومت کی صورت میں, انہوں نے وہ بربادی ڈالی ہے کہ جا کے آنکھ بند اور منہ بند کرنے والے کی کیفیت میں جو بربادی انہوں نے ڈالی ہے, اب اس کا آپ جو ہے نا اس کا آئندہ جو 70 سالوں میں جو اس کا ازالہ نہیں ہو, یہ آنے والا وقت آپ کو بتائے گا. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہود اور ہنود کبھی آپ کے نہیں ہوگی. آپ ان کے ساتھ 100 ایگریمنٹ کر لیں, یہ وقت آنے پر آپ کو ماریں گے. آنے والے وقت کے آنے والے کی صورت میں آپ کو پانی کی صورت میں ماریں گے, آپ کو کسی بھی صورت ماریں گے, آپ کو چھوڑیں گے نہیں. آپ ان کے ساتھ جتنے معاہدے اندرون خانے خاموشی کے ساتھ کر لیں اور جتنی ان کے ساتھ دوستیاں کر لیں, جتنی ان کے ساتھ محبتیں بٹا لیں, یہ آپ کو نہیں چھوڑیں گے. اچھا ایک چیز بتائیے گا, سندھ میں مقیم کشمیریوں کے لیے آپ لوگوں کی خدمات کیا ہے اس وقت؟ جہاں تک سندھ میں مقیم کشمیری ہیں, میں تو جتنے بھی کشمیریاں بستے ہیں خاص کر کراچی شہر کے اندر, چاہے آزاد کشمیر کا شہری ہو, چاہے مقبوضہ کشمیر کا شہری ہو, چاہے جموں کا شہری ہو, میں کراچی کے اندر ہم جب آتے ہیں تو ہمارا تعلق تو اس طرح ہے کہ ہم بارڈر سے اس پار لوگ ہیں اور ہمارا آنا جانا بالکل زیرو پر ہے. تو باقی دوسرے جو آزاد کشمیر کے لوگ ہیں, ہم نے ایک کوشش یہ ہوتی ہے کراچی کے اندر ہم کشمیریوں کو ایک چاہے کسی بھی صورت میں تقسیم میں نہ ہوں اور ایک صورت میں ہم صرف کشمیری کی صورت میں اس کو لیں. اس کے حوالے سے بحیثیت پاکستان پیپلز پارٹی کے تقریباً میں 2006 سے کشمیر پیپلز پارٹی سے کنیکٹ ہوں, اور میں اس وقت سیکرٹری جنرل سندھ کا پاکستان پیپلز پارٹی آزاد جموں کشمیر کا. تو ہم نے پوری کوشش رہی ہے کہ میرا شروع سے فوکس رہا ہے کہ فرد واحد کے حوالے سے کم اور کامن ایشوز پہ میں کام کروں. الحمدللہ اس حوالے سے پارٹی سے میری بات چیت ہوئی ہے. تو اس وقت 2 قبرستان میں الحمدللہ 3 ایکڑ کا ہم نے تقریباً ویسٹ میں فائنل ہوا ہے. کچھ اپنا چیف سیکرٹری کے پاس کچھ معاملات ہیں, فائنل ایشو پر ہیں وہاں پر, تو اس کی 4 دیواری بھی میرے کو گورنمنٹ آف سندھ کی مہربانی ہے, پیپلز پارٹی کی قیادت کی مہربانی ہے, انہیں اپروو کر کے دیا ہوا تقریباً 3 ایکڑ پہ. تو ہم نے اس قبرستان کو اس میں کیونکہ اس کو ہم ایز اے سوشل بیس پہ چلا رہے ہیں, اس میں وادی کی آواز ویلفیئر ایسوسیشن کا میں چیئرمین ہوں. تو ایک این جی او بالکل فائنل رجسٹرڈ ہوئی ہے ہماری, تو وہ اس کو لک آفٹر کر رہی ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں کراچی کے اندر اس وقت قبرستان کا بہت بڑا ایشو ہے, خاص کر اپنا ساؤتھ کے اندر بہت بڑا ایشو ہے, ایسٹ میں بہت بڑا ایشو ہے, جہاں ہمارے پاس خاص طور پر کشمیری آباد ہیں, جیسے اپنا پی ایس 104 کے اندر کشمیر کالونی, اختر کالونی, منظور کالونی, اعظم بستی. یہاں قبرستان کی صورتحال ایسی ہے کہ اگر آپ 6 فٹ جائیں گے تو 6 مردے نکلیں گے اس میں سے. تو اس کے اندر ہم نے مہران ٹاؤن کے اندر ہماری تقریباً فائنل این او سی پر ہیں کہ تقریباً 5 ایکڑ کا جو قبرستان اپروڈ ہوا ہے گورنمنٹ آف سندھ کی طرف سے. تو اس میں اسپیشلی جو ہمارے کشمیر کے لوگ ہیں جو پورے ڈسٹرکٹ ایسٹ اور کورنگی میں رہائشی ہیں, ان کو اسپیشل این او سی دی گئی ہے, چاہے کہیں سے, کیونکہ قبرستان تو میں بتا رہا ہوں ویسے تو ہم کہتے ہیں مسلمان ہیں, لیکن ہم قبر جب دفنانے جاتے ہیں تو اس وقت وہ دیکھتے نہیں کہ مسلمان کون ہے, وہ دیکھتے ہیں پنجابی کون ہے, پٹھان کون ہے, فلانا برادری کون سے, فلانا برادری کون ہے, اس طرح کی صورتحال ہے. تو اس تناظر کے اندر میں باقاعدہ یہ تقریباً کوئی 5 ایکڑ پہ اپروول ہے, اور لانڈی کورنگی میں بھی جو قبرستان اپروڈ ہوا ہے اس پہ بھی ہماری میٹنگ چل رہی ہے کہ باقاعدہ اسی این او سی کی صورت میں ہم اپنی برادری کو ریلیف دیں. اس کے علاوہ کشمیر ایجوکیشن کمپلیکس کے نام پر میں سعید غنی صاحب کا بالکل مشکور ہوں, اپنے بھائی کا ایز اے منسٹر ایجوکیشن. انہوں نے 2 پروجیکٹ دیے ہیں, 500 گز پہ ہمارے پروجیکٹ ہیں. اس میں کشمیر ایجوکیشن کمپلیکس اور انفیسٹیشن سینٹر کے نام سے باقاعدہ تعلیمی اداروں کی صورت میں ہمارے لوگ, سچی بات آپ کو بتاؤں, ایسا چھوٹی کمیونٹی ہونے کی صورت میں بہت پیچھے ہیں. تو اب میری پوری کوشش ہے کہ باقاعدہ تمام یہ جتنے بھی ہمارے پاس اچھے جو اپنا اسٹیک ہولڈر لوگ ہیں اور جو ویل سیٹل لوگ ہیں, تو آگے باقاعدہ میت گاڑی کی صورت میں کر رہا ہوں, پوری کوشش کر رہا ہوں کہ میں ذاتی طور پہ کچھ کر سکوں. تو آگے چل کے خاص طور پر میری پوری کوشش ہے کہ باقاعدہ جو ہمارے پاس کراچی کے اندر جو کشمیری موجود ہیں, جس طرح مقبوضہ کشمیر میں ہمارے جو اپنے بھائی ہیں جن کو باقاعدہ ان کے ساتھ گورنمنٹ آف پاکستان کی خصوصی مہربانی ہے کہ ان کے بچوں کو باقاعدہ میڈیکل کالجوں میں داخلہ, تو میں چاہ رہا ہوں کہ اس طریقے سے ہماری پوری کوشش ہے کہ ایک میرٹ ہمارا یہاں بھی بن جائے, اور اے جے کے اور کراچی کے مقیم بچوں کو باقاعدہ میڈیکل, انجینئرنگ اور اس طرح کے ایجوکیشن معاملات پہ کافی ہیلپ ہو, تاکہ ان کا جو آئندہ جو میرٹ بنے. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ تو آپ کی ذاتی محبت کشمیر کے حوالے سے, جو آپ 2 چیزوں کو ایک ساتھ لے کے چل رہے ہیں, یعنی آپ ایز اے سیاستدان بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں کشمیریوں کو, اور دوسرا آپ اپنی محبت میں جتنے بھی کام کر رہے ہیں سوشل ورک کی صورت میں کر رہے ہیں, یہی کہنا چاہ رہے ہیں. اچھا دوسرا میں نے دیکھا کچھ آپ لوگوں کا کام کیا ماشاءاللہ, آپ لوگوں نے جس لحاظ سے کراچی کے اندر کام کیا, گھر گھر آپ لوگوں نے, جہاں آپ کو پتہ چلا کہ آپ نے کشمیری ڈھونڈے بھی, اور اس کام کے لیے ایک آپ کے بہت جانسار بھی ہیں, فخر عباس صاحب بھی ہیں کوئی نارتھ کراچی میں,
وہ بھی آپ کی ہیلپ کرتے ہیں کہ کراچی کے اندر جو مختلف ایریاز کے اندر جہاں جہاں کشمیر برادری رہ رہی ہے, کشمیر خاندان ہے, تو ان کو وہ کلیکٹ کر رہے ہیں, جمع کر رہے ہیں, ان کا ڈیٹا جمع کر کے آپ کو الحمدللہ اس میں ہم نے کافی حد تک ہمارا کام مکمل ہوا ہے. اچھا, مزید اس پہ کام چل رہے ہیں. تقریباً جو ویلی کے اسپیشلی ہم نے تقریباً جو گھر ہیں تک 800 کے قریب گھر ہیں. اچھا ماشاء تو ان کو رمضان کی صورت میں ہمارا مانا اپنا راشن کی صورت میں بھی جاتا ہے. باقی دوست بھی کافی ہیں جو ہیلپ کر رہے ہیں اس وقت, ایسا نہیں کہ ہیلپ نہیں کر رہے. آپ اچھا کام کرنے نکلیں تو اللہ تعالیٰ اس میں مدد کرتا ہے. بہت سارے دوست ہمارے پہ ہیلپ کر رہے ہیں. اسی طرح سینٹرل میں ہمارے پاس بہت بڑی ٹیم ہے, فخر آباد کی صورت میں, اورنگی مہنی بٹ کی صورت میں, اپنا لانڈی کورنگی میں عدنان گیلانی. ہم دینا چاہیں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی اور کشمیر کے حوالے سے بھی. بعثت کشمیری آنے والے دنوں میں ہم پر امید ہیں کہ آنے والے الیکشن کے اندر, خاص کر کیونکہ ہماری ایک سیٹ ہے یہاں پر مہاجرین جموں کشمیر کی اہل 40 کے حوالے سے, تو میں پر امید ہوں پارٹی کی قیادت سے اور تمام کراچی کے ہمارے کشمیری بھی بڑے پر امید ہیں کہ ایک اچھا فیصلہ ہوگا. کیونکہ ایک بات میں کہوں گا, نہیں کہنا چاہتا لیکن بعثت پولیٹیکل ورک کی بات کہوں گا, اس سے پہلے بھی 2 ٹرن اس وقت ایم کیو ایم رہی, سوائے اپنا میں ایسے کہوں گا کہ جالسازی کی صورت میں رہے یا اپنا عجیب قسم کی ان کی 10 سال ان کا ٹرن پیریڈ رہا, کوئی حل حاصل نہیں رہ سکا. اس سے علاوہ بھی ہمارے دوست اپنا پارٹی کے نام پہ بھی رہے, ہمارے دوست رہے, لیکن مجموعی طور پر کوئی کام نہیں کر سکے. ذاتی طور پر ہو سکتا ہے کسی ایک خاندان کو انہوں نے بینیفٹ دینے کی کوشش کی ہو, کسی بھی طریقے سے دینے کی کوشش کی ہو. اب میں سمجھ سکتا ہوں 200 خاندانوں کو بھی دینے کی کوشش کی ذاتی طور پہ دینے, لیکن مجموعی طور پر جنرل جو باقاعدہ کامن کام ہے وہ کام نہیں ہوئے. میرا موٹو یہ ہے کہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں اگر پارٹی مجھے موقع دیتی ہے اور قوم برادری مجھے موقع دیتی ہے تو یہ بڑے بڑے مسائل ہیں انشاءاللہ میں اس کو حل کرنے کی کوشش کروں گا. یہ تھے جناب اقبال کشمیری صاحب, آپ نے ان کی باتیں سنی, ان کا موٹو سنا, ان کا سوشل ورک سنا, اور ہم امید کرتے ہیں پارٹی کے اعلیٰ عہدیداران سے بھی کہ وہ ان کی خدمات کو دیکھتے ہوئے سیاسی بھی اور سوشل بھی, کہ اگر ان کو انشاءاللہ العزیز اگر موقع دیا جاتا ہے تو یہ مزید جس جگہ پر آج انہوں نے پارٹی کو اور کشمیر کمیٹی کو اور کشمیر کے حوالے سے کام کیا ہے تو اس کا مزید یہ 4 چاند لگائیں گے. میں ہوں سعید لودھی, احد نیوز, انمول نیوز.